ومن غضب الجبار القهار ومن شر الكفار العزة لله الواحد القهار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام على رسولہ المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عنی ابا القاسم محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید قرآن الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. سب سے پہلے خوشیوں بھری رات ہے اور وہ صاحبان جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے اور اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور وہ صاحبان کہ جنہیں خوشیوں میں غمیوں میں کوئی یاد رکھنے والا نہیں ہے، آپ تمام صاحبان کے مرحومین، قریشی خاندان کے تمام مرحومین اور ہر وہ مومن جو ولائے علی رکھتے ہوئے اس دنیا سے گزرا ہے، ان تمام کی بلندی درجات کے لیے الفاتحہ. واجب الاحترام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، عاشقان رسول و آل رسول، گداگران در بطول، پیروان ولایت علی ابن ابی طالب. مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھیں. اور آج قریشی صاحب کے آستانے پر، قریشی صاحب کے دولت قدہ پر آپ تمام صاحبان کو جشن صادقین علیہم السلام کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور مبارکباد کے اس پیغام کو درودوں اور صلواتوں کے ساتھ اپنے حقیقی آقا و مولا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں لے کر چلیں اور ان کو ان کے جد بزرگوار کی آمد پر ہدیہ تبریک پیش کریں. تو برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. قبلہ
माशाल्लाह तमाम मौला अमीर की विलायत के मानने वाले बैठे हुए हैं और हम तो बिला फसल के कायल हैं, हम बिला फसल के कायल हैं। तो आप में और हम में जब हम बिला फसल के कायल हैं, इतना फासला अच्छी बात नहीं है, तवज्जो है ना। और जिसे अली के सहारे की आदत हो जाए फिर उसे दुनिया में किसी सहारे की ज़रूरत नहीं हो रहती। तो इन दीवारों के और इन चौखटों के सहारे लेके मौला की ज़ात पे सलवात पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। किबला भाई आ जाए आगे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। जो लोग आ गए उनका शुक्रिया और जिन्होंने ज़मीन पकड़ कर बैठे रहे उनका भी शुक्रिया। मौला आप सबके जज्बा ईमानी को सलामत रखे। तो किबला तवज्जो है, बात शुरू की जाए। कुरैशी साहब इजाज़त है, ढांडला साहब इजाज़त है। तो ये पाकीज़ा चेहरे, ये पाकीज़ा जज्बे, ये पाकीज़ा सांसें, ये पाकीज़ा जहन, ये पाकीज़ा ज़हनियतें, ये पाकीज़ा वल्दियतें, ये पाकीज़ा नीयतें, ये पाकीज़ा साअतें आज इस अज़ीम शान बारगाह में ये ऐलान कर रही हैं कि आज हम उस मौला की आमद का जश्न मना रहे हैं कि जिसके खून की मोहब्बत को अल्लाह ने माँ की शराफत की दलील करार दिया है। तवज्जो है ना साहिबान। मौला सलामत रखे उठते हाथों को, अल्लाह इन उठने वाले हाथों को सब मिलकर हैदरी। तो भाई आज हम किबला इस उन मौला का जश्न मना रहे हैं कि जिसके खानदान की मोहब्बत को अल्लाह ने माँ की शराफत की दलील करार दिया है। और भाई देखिए शिया सुन्नी मजमा बैठा हुआ है और दो जश्न हैं, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न है, एक अली के बेटे का जश्न है, एक अली के खून का जश्न है। तो भाई एक जुमला इस्तकबालिया ही कहना चाहता हूँ कि अली से मोहब्बत रखने के लिए शिया होना शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत रखने के लिए किबला सुन्नी होना शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत रखने के लिए बरेलवी होना शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत रखने के लिए अहले हदीस होना शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत रखने के लिए हनफी होना शर्त नहीं है, अली से मोहब्बत रखने के लिए शिया होना शर्त नहीं है, किसी मजहब की कैद नहीं है, बल्कि रसूल के फरमान की रोशनी में कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा, कि अली तुझसे मोहब्बत वो रखेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी, तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जिसकी विलादत में नजासत होगी। तो अली से और औलाद अली से मोहब्बत रखने के लिए रसूल के फरमान की रोशनी में सिर्फ और सिर्फ हलाली होना शर्त है। मौला सलामत रखे आपके जज्बा ईमानी को, आप सलामत रहिए। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि अर्रहमान अल्लमल कुरान। कुरैशी साहब वो रहमान कि जिसने कुरान सिखाया। ये किसकी बात हो रही है, आपकी और मेरी? नहीं, आपके और मेरे लिए एक और जगह पर इरशाद फरमाया है। कहां? कहा सूरह नहल में कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के शिकमों से इस तरह खारिज किया कि तुम शय का इल्म भी नहीं रखते थे। तो जो है ना कुरैशी साहब, जुमला हवाले करने लगा हूं कि बोला अल्लाह ने हमें माओं के, हम सबको माओं के शिकम से इस तरह निकाला कि हम चाचा जी शय का इल्म भी नहीं रखते थे। कबला जब हम पैदा हुए तो हम जाहिल थे, हमने पढ़ा तो हम कुछ बने, हमने सीखा तो हम कुछ बने, हमने सुना तो हम कुछ बने। हमें इल्म सीखने से आया, हमें इल्म पढ़ने से आया, हमें इल्म यूनिवर्सिटीज़ में जाके आया, हमें इल्म मदरसों में जाके आया, हमें इल्म असातीज़ के आगे ज़ानुए अदब टेकने से आया। तो अपने आप को मोहम्मद के बराबर समझने वाले जाहिलों से पूछता हूँ कि कुरान तुम्हारे बारे में फरमा रहा है कि जब तुम पैदा हुए तुम जाहिल थे, तुम शय का इल्म नहीं रखते थे, लेकिन जब मोहम्मद का भाई अली इस दुनिया में आया तो मोहम्मद के हाथों पे आके कहता है या रसूल अल्लाह, तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। अरे ओ नादान, जब तू मोहम्मद के भाई अली की बराबरी नहीं कर सकता तो फिर तू मोहम्मद के बराबर कैसे हो सकता? वो जो है ना साहिबान, मौला आपको सलामत रखे। भाई जब हम
قبلہ محمد مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتے تو پھر ہم علی کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ جب علی کی برابری نہیں کر سکتے تو محمد کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دیکھیے جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کیا جانتے تھے؟ جاہل تھے. اور ہم یقین مانی حقیقت ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو اپنے ابا جان کا نام بھی نہیں پتا تھا. یہ تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ ابا جی ہیں تو ہم نے ابو ابو کہنا شروع کر دیا. والدہ کا نام نہیں پتا تھا چاچا. گھر والوں نے کہا کہ جی یہ اماں جان ہے تو سب نے کہا جی یہ اماں جان ہے. اماں اماں کہنا شروع کر دیا. اور جب دیکھیے ہم جب پیدا ہوئے تو جاہل پیدا ہوئے. اور جب مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے, مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی دانا کھانا شروع کر دیتا ہے, لیکن انسان کا بچہ جہاں پڑا ہے وہی پڑا رہتا ہے. کسی نے اٹھا لیا تو اٹھا لیا, نہیں تو پڑا ہے. یہ ہے اشرف المخلوقات. اور کمزور اتنا ہے کہ اپنے ماتھے پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اٹھا سکتا. چاچا کمزور اتنا ہے کہ ماتھے پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اٹھا سکتا, اور مقابلے اس سے کرتا ہے جو جھولے میں کلہ یا جدر کو چیر دے. سب مل کر حیدری. تو چاچا اپنے منہ پہ بیٹھی ہوئی ڈھانڈلا صاحب مکھی نہیں اڑا سکتا, اور مقابلے اس سے کرتا ہے جو جھولے میں کلہ یا جدر کو چیر دیتا ہے. قبلہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہم جاہل تھے, ہمیں کچھ نہیں آتا تھا. اور دیکھیے صرف ایک کام آتا تھا. چاچا آپ تائید کریں گے ایک کام آتا تھا, اور وہ کام تھا پینا. قریش صاحب پینا آتا تھا. ایسا ہی ہے نا جی, ہمیں صرف پینا آتا تھا. صلوات پڑھ لیجیے میں پانی پی لوں. ہمیں صرف پینا آتا تھا. کیا پینا ہے یہ نہیں پتا تھا, صرف دودھ پیتے تھے. کس کا دودھ پینا ہے کس کا نہیں پینا, کس کا دودھ پینا ہے قبلہ کس کا نہیں پینا, یہ ہمیں نہیں پتا تھا. اس لیے تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا نہیں ہوتا. دائیاں پلا پلا کے تھک گئی. موسیٰ نے کسی مشرک دائی کا دودھ نہیں پیا. تاریخ بتاتی ہے, امام غزالی لکھتے ہیں کہ 1000 دائیاں تھی. وہ فرعون تھا, اس کا کون سا خرچہ ہونا تھا. اس نے حکم دیا, دائیاں آ گئی, دائیاں دودھ پلاتی تھی. قبلہ موسیٰ منہ پھیر لیتے تھے, دائیاں دودھ پلاتی تھی, موسیٰ منہ پھیر لیتے تھے. چھوٹا سا موسیٰ حلال حرام شروع, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ مشرک ہے مشرک نجس ہے, مشرک کے گھر کا دودھ نہیں پینا, مشرک کے گھر کا دودھ نہیں پینا. اللہ مجھے پردے میں جملہ پرواز کر کے پڑھوں. اوہ ابو طالب کو کافر کہنے والوں, جب چھوٹا سا موسیٰ کسی مشرک دائی کا دودھ نہیں پیتا تو 25 سال تک محمد ابو طالب کے دسترخوان پہ کھاتا رہا. حیدری رئیس صاحب بھائی, جب چاچا جی چھوٹا سا موسیٰ کسی مشرک دائی کا دودھ نہیں پیتا تو 25 سال تک محمد ابو طالب کے دسترخوان پر کھاتا رہا. اور پھر بھی لوگ ابو طالب کو نعوذ باللہ من ذالک کافر سمجھتے ہیں. اب دیکھیے 2-4 جملے اور فضائل کے اس کی شان میں بنا دوں کہ جس نے محمد پال کے زمانے کو دیا ہے. دیکھیے نا, اور میں کل پرسوں جملہ سن رہا تھا ایک, تو وہ کہہ رہے تھے بھائی 12 اور 17 وہ منائے کہ جس کے تعلقات ابو طالب کے ساتھ اچھے ہوں, کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مبارکباد بچے کو نہیں دی جاتی, گھر والوں کو دی جاتی ہے. توجہ ہے نا جی. تو بھائی کہا ابو طالب کے فضائل پڑھو. اچھا کل ایمان کے باپ کے فضائل, بھائی ہماری مجال نہیں ہے, مگر ہم بڑھیا کے ان خریداروں کی طرح کہ جو یوسف کو خریدنے گئی تو لوگوں نے کہا بھائی بڑھیا تو کیسے خریدے گی. اس نے کہا مجھے پتا ہے یوسف نہیں خرید سکتی, لیکن جب بھی یوسف کے خریداروں کی ایک فہرست تیار ہوگی تو اس میں میرا نام بھی آئے گا. تو بھائی جب محمد و آل محمد کے مدح خانوں کی ایک فہرست تیار ہو, قیامت کے دن سرکار ابو طالب علیہ السلام کے مدح خانوں کی فہرست تیار ہو, جب علی کے بابا اور وہ ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب اس فہرست کو دیکھے تو اس میں یقیناً آپ کے اور ہمارے نام اس بات والوں میں آنے چاہیے, انکار والوں میں نہیں آنے چاہیے. سب مل کر
تو بھائی کہا مسلمانوں ایک جملہ کہ بھائی دیکھیے متحد ہو جاؤ. قریش صاحب مسلمانوں متحد ہو جاؤ، کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے. قبلہ ایک ذات کو مان لو، ایک ذات کو پہچان لو، ساری مشکلات قریشی صاحب ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی. کون ذات؟ آپ کے اور میرے آقا و مولا، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، علی کے آقا، سردار خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار کی ذات کو مان لو اور سرکار کی ذات کو پہچان لو اور سرکار کی ذات کی مان لو. سرکار کو مان لو، ان کی مان لو. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. سرکار کو بھی مانو اور جو سرکار کہے اس کی بھی مانو، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین مضمون عمل ہے. ایسا ہی ہے نا جی، یہی کہا نا قرآن نے. پر ہماری مجبوری یہ ہے کہ مسلمانوں کو رسول کی چاچا جی 23 سالہ زندگی کا تو پتہ ہے. شہباز بھائی 23 سالہ زندگی کا پتہ ہے، 40 سالہ زندگی کا نہیں پتہ. بھئی 40 کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ کہا ہے کہ مورخین نے اس کو کم لکھا ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. ایسا ہی ہے نا، اسلام سے پہلے کا زمانہ. تو بھائی وہ تو وہی بتائے گا جس نے محمد کو پالا ہے، جس نے محمد پال کے زمانے کو دیا ہے. اس سے تو کر لی تو نے دشمنی، اس سے تو رکھ لیا بغض، اس کی تو نے نفی کی، اور معاذ اللہ یہ کہا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ایسا ہی کہا نا. تو ایک مولوی صاحب نے دوسرے مولوی کو فون کیا. ڈھانڈا صاحب توجہ، دعا لوں گا آپ سے. قریش صاحب ایک مولوی کو دوسرے مولوی نے فون کیا. جس مولوی کو فون کیا وہ بڑا عقیدے والا بندہ تھا. فون کیا اس مولانا نے، کہا جی مولانا صاحب، وہ بھی بڑے پیسے والے تھے جنہوں نے فون کیا، کہ جی آپ نے میرے بیٹے کا نکاح پڑھانا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پڑھا دیں گے. اب جب نکاح والا دن آیا چاچا، اس نے فون کیا مولانا کہاں ہیں، میرے بیٹے کا نکاح پڑھانا ہے. انہوں نے کہا بھائی میں تو دوسرے شہر میں ہوں. انہوں نے کہا مولانا یہ کیا کر دیا، ارے میرج ہال پر سب لوگ آپ کا انتظار میں ہیں. انہوں نے کہا اچھا ایسا کیجئے، کسی بڑے قاضی صاحب کو بھیج دیجئے، کسی اور بڑے مولانا کو بھیج دیجئے جو آ کر میرے بیٹے کا نکاح پڑھائے. اب انہوں نے اپنی گاڑی بھیجی. جب گاڑی میرج ہال پر رکی تو دروازہ کھلا، سب لوگ پہنچے دروازے پہ کہ بھئی کیا مولانا آ گئے ہیں، بڑے علامہ صاحب آئے ہیں، میرے بیٹے کا نکاح پڑھائیں گے. اب جو نکاح والے دن گاڑی کا دروازہ کھولا، اندر سے پنڈت صاحب نکلے. پنڈت نکلا، اس نے کہا جی آپ کون؟ انہوں نے کہا میں پنڈت. انہوں نے کہا کس لیے آئے ہیں؟ کہا جی آپ کے بیٹے کا نکاح پڑھانے آیا ہوں. انہوں نے مولانا کو فون کر مارا، کہا مولانا یہ کیا بات ہوئی، آپ نے میرے بیٹے کا نکاح پڑھانے کے لیے ایک پنڈت کو بھیج دیا. انہوں نے کہا پڑھا لو نکاح، نکاح ہی تو پڑھانا ہے. اس نے کہا کیسے ممکن ہے کہ میں ایک مولانا صاحب ہوں، میرے بیٹے کا نکاح کوئی پنڈت پڑھائے، کوئی کافر پڑھائے، ارے میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. اس نے کہا ارے او نادان ابو طالب کو کافر کہنے والے، جب تیرے جیسے 2 کوڑی کے ملا کا نکاح کوئی کافر نہیں پڑھ سکتا تو تو نے جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس کا نکاح کوئی کافر کیسے؟ حیدری مولا سلامت رکھے. تو بھائی جب ہم جیسے کسی مولوی کے بیٹے کا نکاح کوئی کافر نہیں پڑھا سکتا تو ہم نے جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس کا نکاح کوئی کافر کیسے پڑھا سکتا ہے؟ توجہ ہے نا. تو بھائی ایک شعر سرکار ابو طالب کی شان میں، شاعر کہتا ہے کہ لوگ نعت لکھتے ہیں رسول اکرم کی شان میں. شاعر کہتا ہے کہ شعر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، یا علی بیدار ہو کہ شعر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، یا رسول اللہ شعر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں. اور لوگ کہتے ہیں لکھوں نعت رسول اکرم، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں. مولا سلامت رکھے. پچھلے محلے والے سو تو نہیں رہے؟ اچھا ٹھیک ہے جاگ رہے ہیں جی ماشاءاللہ. تو بھائی میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، شعر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں. اور ایک فرمائش ہے، جملے آپ کے حوالے کرنے ہیں
کہ 17 ربیع الاول کے سورج کی پہلی کرن نے بی بی آمنہ کی دہلیز کا بوسہ لیا. توجہ ہے نا جی؟ 17 ربیع الاول کے سورج کی پہلی کرن نے بی بی آمنہ کی دہلیز کا بوسہ لیا. قبلہ سورج کی ایک تاریخ ہے ڈھانڈا صاحب، جب سے خلق ہوا ہے تب سے لے کے 17 ربیع الاول تک اس نے ہر روز ایک نیا دن دیکھا ہے. تو کہا کہ 17 ربیع الاول کے سورج کی پہلی کرن نے بی بی آمنہ کی دہلیز کا بوسہ کیسے لیا. اس کا ایک منظر پیش کرنا ہے. کہتے ہیں کہ سلوٹوں سے مبرہ ستون پردہ توحید میں ارتاش ہوا، قضا قدر میں ڈھلی قدر ارادے میں، ارادہ مشیت میں، کہ زمین کے نظام شمسی کے شمس کو روز و شب کے تغیر کے سفر پر معمور کیا گیا. یہ پہلی صبح تھی. پہلی بار سورج نے افق کے زانوں سے سر اٹھا کر اپنی دہکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ تراب کو دیکھا. یہ پہلی صبح تھی. صبح دوپہر میں ڈھلی، دوپہر شام میں، شام رات میں، رات ڈھلتی رہی. سورج اپنی تنہائی میں طلوع و غروب کا سفر طے کرتا رہا. پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے قریشی صاحب اللہ نے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی. مٹی اٹھا کر مٹی سے مٹی کا ایک پتلا بنایا. پھر اس پتلے کا نام آدم رکھا. آدم میں روح پھونکی. آدم زمین پر اتر آئے. آدم کو دیکھ کر سورج کی تنہائی کا احساس کچھ کم ہوا. آدم کو دیکھ کے سورج کہنے لگا ٹھیک ہے آدم ہے، ٹھیک ہے آدم ہے، مسجود ملائکہ ہے، لیکن یہ بھی میری طرح اسی علی کی ولایت کا دم بھرتا ہے جس کے وسیلے سے مجھے طلوع ہونے کی اجازت دی گئی ہے. سب مل کر تو بھائی یہ بھی میری طرح اسی علی کی ولایت کا دم بھرتا ہے جس کے وسیلے سے مجھے طلوع ہونے کی اجازت دی گئی ہے. پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے قریش صاحب نوح کی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کسی نفس مطمئنہ کی مدد کے ساتھ اطمینان سے کنارے پر لگ گئی تھی. پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے قصیدہ ولایت ولی امر کی شیرینی نے لہن داؤدی میں رس گھول دیا تھا. پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے علی کے وسیلے سے نار نمرودی ابراہیم خلیل پر گلزار ہو گئی تھی. پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے علی کے وسیلے سے اسماعیل کے گلے پہ رکھی ہوئی چھری کی دھار حیات کے دھارے میں بدل گئی تھی. پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے توجہ سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے محمد کی بیٹی کی کنیزی کی وجہ سے مریم کو بطول بنا دیا تھا. پھر مریم کو بطول بنا دیا تھا. پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے مریم کو رحل روح اللہ بنا دیا تھا. پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے علی کے وسیلے سے یوسف کو قید سے رہائی ملی تھی. پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے موسیٰ طور پر مصطفیٰ کے نور کی تجلی کو دیکھ کے 40 دن بے ہوش ہو گئے تھے. پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے سورج حدت میں جلتا رہا، کہتا رہا ٹھیک ہے نبی ہے، ٹھیک ہے نبی ہے، ٹھیک ہے نبی ہے، لیکن یہ جز ہے، میں کل کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں. ڈھانڈا صاحب اب دیکھیے ابھی جو بندے چوپ بیٹھے انشاءاللہ ہاتھ بھی اٹھیں گے اور دعائیں بھی دیں گے. پھر 17 ربیع الاول کی آخری رات محتمم کائنات نے عجیب اہتمام کیا. سورج کی سرمئی پیشانی پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تعویذ لکھ دیا گیا. ساری رات سورج چھپ چھپ کے دیکھتا رہا، ستارے رقص کرتے رہے، فرشتوں کی پلکوں پہ رکا ہوا نور کا پانی شبنم بن کے ساری رات مکہ کے در و دیوار کو غسل دیتا رہا. حسنین کا درزی فرشتوں کا جلوس لے کے مکہ کی سرزمین پر اتر آیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں کی نگاہیں بی بی آمنہ کی چوکھٹ پہ مرکوز ہو کر رہ گئی. سورج نے ابھرنے سے کچھ دیر پہلے پھولوں کے کانوں میں سرگوشی کی. پھولوں نے خوشبو سے کہا، خوشبو نے ہوا سے کہا، ہوا نے صبا سے کہا. پھر خوشبو، ہوا اور صبا نے مل کے صبح کی ڈولی تیار کی. بی بی کے گھر کے دروازے پر جعل حق و وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی دستک ہوئی. بی بی کے گھر کی بیتاب فضا نے مچل کر کہا کون ہے؟ خوشبو نے ہوا میں ڈھل کر کہا جلدی دروازہ کھول، 17 ربیع الاول کے سورج کی پہلی کرن آ گئی ہے. مولا سلامت رکھے. تو بھائی سورج نے چھپ کر کیا کہا کہ جلدی دروازہ کھول، 17 ربیع الاول کے سورج کی پہلی کرن آ گئی ہے. اب سورج آ گیا. سورج نے آنے کے بعد زمین پہ ذو فشانی شروع کر دی. پھر اب 4 مصرے آپ کے حوالے کرنے ہیں اپنا عقیدہ رسالت بتاتے ہوئے کہ کون ہے محمد. ڈالنا صاحب کون ہے محمد؟ اللہ کے کمال ہنر کو محمد کہتے ہیں. اللہ کے کمال ہنر کو محمد کہتے ہیں. کون ہے محمد؟
جس کا سایہ زمین پہ پڑتا نہ ہو اور بے سہاروں کے سروں سے اٹھتا نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں. توجہ ہے نا قبلہ؟ جس کا سایہ زمین پہ پڑتا نہ ہو اور بے سہاروں کے سروں سے ہٹتا نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں. کون ہے محمد؟ جس کی حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کی انگلیوں کی جنبش کو دیکھ کے چاند دو ٹکڑے ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. توجہ ہے نا بھئی؟ کون ہے محمد؟ کون ہے محمد؟ شوکت صاحب کا ایک بہت پیارا جملہ کہ جو شخص عرب کی جہالت کی راجدھانی میں بنا کسی متنفس کی شاگردی کے بغیر پورے عالم کا استاد کہلائے، دبستان عرب کے قانون کے مطابق اسے محمد کہتے ہیں. وہ جو ہے نا، 4 جملے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ کون ہے محمد؟ کہ جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے. قبلہ توجہ، دعا لوں گا. جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے. ارے اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے. توجہ ہے نا صاحبہ؟ اچھا قبلہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، قریش صاحب آخری جملہ اور آپ کی زحمت ہے تمام. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. دیکھیے اللہ قرآن میں قصیدہ پڑھ رہا ہے آپ کے اور میرے آقا کا، زہرا کے بابا کا، حسنین کے نانا کا. کیا کہہ رہا ہے؟ اور ہمارے لیے قبلہ ایک سوچ اور فکر کے دروازوں کو کھول رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا. انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا کیا بنا کر؟ شاہد بنا کر. کہا شاہدوں، شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کیا مطلب قریش صاحب؟ یعنی گواہ بنا کر بھیجا. روز قیامت نبی اکرم ہمارے اعمال پر گواہ ہوں گے. پہلا بنایا شاہد، پھر کہا مبشروں، مبشر بنا کر بھیجا. مبشر یعنی جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا. جنت کی بشارت بنا دینے والا بھیجا، یعنی مومنین کو جنت کی بشارت دینے والا بنایا. پہلے ہو گئے شاہد، دوسرے ہوئے قبلہ مبشر. تیسرا کیا بنایا؟ کہا نذیرہ، یعنی نذیر بنا کر بھیجا. نذیر یعنی کیا مطلب؟ قبلہ جنت کی نہیں بلکہ دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا، کفار کو قیامت کے دن کی سختی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. پہلا کیا بنایا؟ شاہد، دوسرا مبشر، تیسرا نذیر. اور کیا کہا پھر آخر میں؟ داعیا الی اللہ باذنہ، یعنی اللہ کے اذن سے بنا کیا؟ دائی بنا کر بھیجا، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والا. بے اذن ہی یعنی پورا اذن، پورا اذن سے اللہ کی دعوت دیتے تھے. یعنی محمد کے پاس ہے قبلہ اس بے اذنے کو سمجھ لے تو انشاءاللہ ساری مشکل حل ہے. کیا کہا؟ بے اذن ہی یعنی پورا اذن دے کے بھیجا محمد کو. اور حضرت عیسیٰ کے لیے کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ کے لیے فرمایا وَإِذَا تَخْلُقُوا مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ. اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم مٹی سے ایک مورد بناتے تھے. پہلے گیلی مٹی اٹھاتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ مٹی کی مورت بناتے تھے. پھر مٹی سے مورت میں اس کی ایک پھونک مارتے تھے، پھر وہ پرندہ اڑ جاتا تھا.
توجہ رہے. پھر کیا کرتے تھے؟ مردے کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو شفا دیتے تھے، کوڑی کو بہتر کرتے تھے. کس سے؟ میرے اذن سے. یعنی اذن لیا، مٹی اٹھائی. عیسیٰ کے لیے کہہ رہا اذن لیا، پھونک ماری. اذن لیا، پرندہ بنایا. اذن لیا، پرندہ اڑ گیا. اذن لیا، اللہ کا اذن لیا، مردے کو زندہ کیا. اذن لیا، کوڑی کو اچھا کیا. اذن لیا، مبروس کو اچھا کیا. لیکن محمد کے لیے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ اے محمد، ہم نے آپ کو پورا اذن دے کے بھیجا. عیسیٰ وہ ہے جو بات بات پر اللہ سے اذن لیتے ہیں. محمد وہ ہے جس کو اللہ نے پورا اذن دیا. اے محمد، اب مجھ سے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پھر کیا کروں؟ کہا سورج پلٹا دے تیری مرضی. ہائے 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 یا علی، سورج پلٹا دے تیری مرضی. چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تیری مرضی. ارے پہاڑوں کو سونا بنا دے تیری مرضی. قالین ہوا میں اڑا لے تیری مرضی. کسی کو کاندھے پہ بٹھا لے تیری مرضی. کسی کو بستر پر سلا لے تیری مرضی. کسی کو یا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہہ دے تیری مرضی. کسی کو یا علی من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ والی نوح فی علمہ والی موسیٰ فی ہیبتہ والی عیسیٰ فی زہدہ وَإِلَىٰ أَيُّوبَ فِي حُزْنِهِ وَإِلَىٰ يَعْقُوبَ فِي صَبْرِهِ وَإِلَىٰ يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ وَإِلَىٰ مُحَمَّدَ فِي كَمَالِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب کہتے تیری مرضی. کسی کو یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، حبوں کا حبی، بغضوں کا بغضی، صلبوں کا صلبی کہتے تیری مرضی. کسی کو ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاہ کہہ دے تیری مرضی. کسی بی بی کو اپنی ماں کہہ دے تیری مرضی. کسی کو جنت کی سرداری دے دے تیری مرضی. توجہ، کسی کو علم دے دے تیری مرضی. کسی سے علم لے لے تیری مرضی. کسی کو محفل میں بلا لے تیری مرضی. کسی کو محفل سے بھگا دے تیری مرضی. ارے کسی پہ رحمت کر دے تیری مرضی. کسی پہ لعنت کر دے تیری مرضی. مولا سلامت آپ آباد رہی. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بس دعا گو ہے اللہ رب العزت سے. میرے بعد بھائی نے پڑھنا ہے، نعت خان ہے، پر میں اپنے حصے کی دعا کرا دوں کہ اللہ رب العزت آپ سے دعا گو ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام. بار الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا، اہل بیت علیہ السلام کی عصمت و طہارت کا. بار الہ جتنے مومنین و مومنات یہاں پر تشریف فرما ہیں، سب کی حوائج شریعہ کو پورا فرما. جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، اللہ سب کو اولاد صالح امام زمانہ کی فوج کے سپاہی نصیب فرما. بار اللہ جتنے مومنین و مومنات مقروض ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما. قریشی صاحب کے گھرانے پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. ان کی تمام تر پریشانیاں مصیبتیں دور فرما. ان کے گھر کو اور آپ تمام مومنین کو شر شیاطین، شر انسان، شر حیوان سے محفوظ فرما. بار اللہ جن کو اولاد نہیں دی ہے انہیں اولاد عطا فرما، اور جن کو اولاد دی ہے ان کی زندگیاں دراز فرما. بار اللہ جتنے مومنین و مومنات کوئی بھی حوائج شریعہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اللہ ان سب کی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ ہمارے تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آج کی رحمتوں بھری رات کے صدقے میں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے. بار اللہ ان سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہم تمام مومنین و مومنات میں، مسلمین و مسلمات میں اتفاق و اتحاد و محبت و اخوت و بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ جتنے مومنین مومنات بے گناہ قید ہیں، اللہ سب کو قید سے رہائی نصیب فرما. بحق امام زمانہ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللہ